अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी तनाज़े के हवाले से। और इस तनाज़े के हवाले से ख़बर इस वक्त ये है कि जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। हालिया जो शदीद सरहदी झड़पें रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान, दोहा मुज़ाकरात में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। ये सीज़ फायर हो गया है और इस पर जो इत्तेफाक किया गया है इसके दो मराइल हैं। पहले ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये कतर दोहा में हुए हैं, जिसमें फ़ौरी तौर पर इसमें यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि तुर्किया और कतर ने सालिसी की है इन मुज़ाकरात में, और जो ये मुज़ाकरात हैं इनमें फ़ौरी तौर पर सीज़ फायर कर दिया गया है, जंग बंदी का ऐलान हो गया है। और जो दूसरा मुज़ाकरात का मरहला है वो 25 अक्टूबर को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होगा। अब इन मुज़ाकरात में तय क्या हुआ है ये बहुत अहम है। हम बार बार ये कह रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था जो हमारे कंसर्न्स हैं दहशत गर्दी के हवाले से उसे हम सब बखूबी आगाह हैं। हम ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के हवाले से संभालना हो, वहाँ से लोग आकर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान में अटैक ना करें, दहशत गर्दी ना करें। तो ये हमारे शुरू से ये कंसर्न्स मौजूद थे। इस हवाले से हमने सबूत भी फराहम किए, वक्तन फ़वक्तन सबको हम इंगेज करते रहे कि पाकिस्तान के लिए ये मामला जो है ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है जितनी दहशत गर्दी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की जानिब से की जा रही है। और अफ़गान अबूरी हुकूमत जो तालिबान रजीम है वो इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम करे, बदकिस्मती से इस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल अब जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तय ये पाया है, जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है, सरहदी गुजरगाहें खोलने पर बातचीत की गई है, निगरानी का निज़ाम जो है उसको मजबूत बनाने पर गौर किया गया है, दोनों ममालिक की इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने भी अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि पाक अफ़गान जो ये माहिदा है इसका बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि दहशत गर्दी के इस मसले को हम ख़त्म कर सकें। दहशत गर्दी का मसला जो है वो दोनों ममालिक के लिए जो है इस वक्त हम ये जानते हैं कि कितना अहम है, और सरहदों पर जो झड़प है ये इस हद तक पहुँच चुका था, ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और माहदे को हम हतमी शक्ल देना चाहते हैं, जिसके लिए फिर अगला जो मरहला है जो मुज़ाकरात होंगे वो इस्तांबुल में होंगे। ये बड़ा अहम मसला है और बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं अपनी राय देंगे। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सर मुझे पस मंज़र से हम सब वाकिफ़ हैं, अगर आप थोड़ी सी उस हवाले से भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान किस कॉन्टेक्स्ट में बार बार ये कह रहा था कि दहशत गर्दी जो है वो हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए। वहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशंस आके यहाँ पर जो बैंड कलदम तंजीमें हैं वो आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करती हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वहाँ से उनको हासिल है, वहाँ उनकी तायद हासिल है, वहाँ की जो तालिबान हुकूमत है वो उनको पनाह भी देती है, लेकिन कोई ऐसा इक़दाम नहीं किए जाते कि जिससे पाकिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म हो। ये जो मुआहिदा है ये पहला तहरीरी मुआहिदा है जो किया गया है। आप इस मुआहिदे को किस तरह से देख रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? यकीनन ये पहला तहरीरी मुआहिदा है जो दोनों मुल्कों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के सिलसिले में और क़याम अमन के सिलसिले में एक बुनियादी और कलीदी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। जी देखिए, बात यह है कि इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और हम इस मुआहिदे की जानिब चलें, हमें उन अवामिल और उस पस मंज़र को भी देखना पड़ेगा जिसकी वजह से इस खित्ते में बदअमनी पैदा हुई और उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्या रोल था। देखिए 9/11 से पहले जब सोवियत यूनियन की फ़ौज कुशी हुई उस फैसले में हम लोग शामिल नहीं थे, या 9/11 का जो वाक़या हुआ उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सारा खमियाजा दोनों वाक़यात का पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। और यहाँ ऐसी दहशत गर्दी दर आई कि हमारी सरजमीन का एक एक चप्पा लहू लहू हुआ, अफ़गानिस्तान की डिस्ट्रक्शन हुई। दोनों मुल्क जो हैं एक ऐसे धाने पर खड़े हो गए जहां दहशत गर्दों ने उन्हें अपनी आवाज़गाह बनाया और महफूज पनाहगाहें जो हैं उन्हें मिल गई अफ़गानिस्तान में। और ये इन महफूज पनाहगाहों को सरपरस्ती हासिल रही तालिबान की, जो वहाँ पर हुकूमत है अफ़गान तालिबान की। बार बार की निशानदेही के बावजूद अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने उन ठिकानों को ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ हमलावर होते हैं और जहाँ से दहशत गर्दी जो है वो बढ़ रही है। और ये मुआहिदा जो है, इस मुआहिदे से पहले आप देखें कि सरहदी कशीदगी हुई और जब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो पाकिस्तान को यकीनन उन इलाकों की तरफ
اور ان پوسٹوں کو ختم کرنا پڑا جہاں پر یہ دہشت گرد موجود تھے اور یہ پاکستان میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کے نتیجے میں جب دیگر ممالک نے انٹرفیئر کیا اور مداخلت کی تو دوحہ میں یہ امن معاہدہ ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر امن معاہدہ آگے بڑھتا ہے, دونوں ملکوں میں امن قائم ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان کے تمام وسائل جو ہیں افغانستان کی ریکنسٹرکشن اور افغانستان کو بنانے میں استعمال ہوں گے. پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر مختلف شعبوں میں افغانستان جا سکے گا اور وہاں افغانستان کے لیے ترقی کی نئی راہ کھول سکے گا, جس سے نہ صرف سینٹرل ایشیا کا روٹ کھلے گا بلکہ افغانستان کے لیے تجارت اور یہاں ایسی معاشی سرگرمیاں پنپ پائیں گی جس کے نتیجے میں افغانستان کی تعمیر اور ترقی جو ہے ممکن ہو سکے گی. لیکن بدقسمتی سے وہاں جو تنگ نظر حکمران ہیں اور پھر حکمرانوں کی باہمی چپکلش اور وہاں گروہ بندی جو ہے طالبان حکومت کی یا طالبان گروپوں کی, اس کی وجہ سے وہاں پر امن قائم نہیں ہو رہا, اور اس بدامنی کے جو سارا فوکس ہے وہ پاکستان کی جانب ہے. اب ایک معاہدہ ہوا ہے, لیکن اس معاہدے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ترکیہ میں استنبول میں جو کانفرنس ہوگی اس میں ایک مشترکہ میکانزم بنے گا جس میں مانیٹرنگ سسٹم بنے گا, اور تاکہ افغانستان میں, کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے معاہدے میں, یہ قرار دیا گیا ہے کہ افغانستان میں جو وہاں پر ٹھکانے ہیں مختلف دہشت گرد تنظیموں کے, ان کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملک مشترکہ کارروائی کر سکیں گے. تو اس مشترکہ کارروائی کیسے ہوگی, یہ تمام میکانزم بنانا ہے, اور اس میں کس کس کی سرپرستی حاصل ہوگی, کس کس کی گارنٹیز ہوں گی, اور دیگر ممالک جو ہیں کس طرح سے اس خطے میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس معاہدے کو دنیا کی امن پسند اقوام نے پسند کیا ہے, ان کی تائید حاصل ہے, ان کی حمایت حاصل ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی ختم ہو اور وہاں ایسی حکومت قائم ہو جو ایک ریاست کہلائے, ایسی ریاست جو خطے میں امن, ترقی اور خوشحالی کا سبب بنے, اور پڑوسی ممالک جو ہیں اس سے ایسا استفادہ کریں کہ ان کے ملک میں بھی امن جو ہے, کیونکہ دیکھیں صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایران, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں وہ سب بد امنی کا شکار ہیں, اور یہ بد امنی جو ہے جب ختم ہوگی تو یقیناً اس خطے میں ترقی کے نئے مواقع کھلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, جہاں امن معاہدے کے پیچھے سعودی عرب, قطر, ترکیہ جیسے ہمارے دوست ممالک اس کے پیچھے موجود ہیں اور انہوں نے اس کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں بھی کی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس بد امنی اور دہشت گردی کو پھیلانے میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انڈیا ہمیشہ سے کابل کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں جو ہے وہ حصہ لیتا رہا ہے, اور اب ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ اسی پراکسی وار کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا. یہ جو اب معاہدہ ہوا ہے یہ کتنا خوش آئند ہے؟ جو پہلے معاہدے ہوتے رہے ہیں, یہ پہلا معاہدہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسی قسم کے معاہدے ہوتے رہے ہیں, آپ اس کو کیسے مختلف دیکھتے ہیں باقی معاہدوں سے, اور یہ کتنا خوش آئند ہوگا؟ شکریہ ناہید. جو موجودہ طالبان رجیم ہے افغانستان میں, میری معلومات کے مطابق یہ پاکستان اور موجودہ طالبان کے درمیان پہلا باضابطہ معاہدہ ہے امن و امان کے حوالے سے. اس سے پہلے اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا, اس لیے اس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. جو آپ نے انڈین پراکسی کا ذکر کیا, تو اب دنیا بھر میں انڈیا کا جو شرپسند ایک رخ ہے, جو شرپسندی کا ایک عنصر ان کی خارجہ پالیسی میں بہت نمایاں ہے, وہ دنیا کے سامنے وہ بالکل اشکارا ہو چکا ہے. اس حوالے سے اب بنگلہ دیش کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. آپ غالباً دوسرے سیگمنٹ میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ بنگلہ دیش نے رد عمل ظاہر کیا ہے بھارت کے جو ایک کری عمل ہے جو بھارت باقی ملکوں میں دراندازیاں کرتا ہے اس حوالے سے, اور خصوصاً افغانستان میں جو بھارت کا کردار رہا ہے وہ ہمیشہ سے متنازع اور پاکستان کے خلاف رہا ہے. بدقسمتی سے جب سے یہ کچھ مدت سے جب طالبان کے کچھ رہنما اب انڈیا سے قربت کے دعوے دار جو ہے وہ انہوں نے غلط فہمی میں آ کے پاکستان کی بجائے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بڑھاوا دینے پر تکیہ کیا. اس کا انجام پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کو بھی بالآخر ریئیکشن دینا پڑا,
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا، کالعدم بھی لیگ کے ساتھ بھارت کا گٹھ جوڑ ہو، یا مجید بریگیڈ کو افغانستان میں آباد کرنا اور پاکستان میں ہم لوگ کے لیے استعمال کرنا، اس حوالے سے بھارت کا کردار جو ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ تو یہ معاہدہ جو اب طالبان کے وزیر دفاع اور پاکستان کے وزیر دفاع کے دستخطوں کے ساتھ منظر عام پہ آیا ہے، اور آپ نے درست کہا کہ اس میں قطر اور ترکی، سعودی عرب جیسے ممالک نے باقاعدہ ضامن کے طور پر کردار ادا کیا، اور اس میں ایک ملک جس کا تذکرہ کم ہم سنتے ہیں ان کا کردار بہت نمایاں رہا۔ گوچے چین کی میں بات کر رہا ہوں، چین خاموشی کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن کے قیام کے لیے کوشاں رہا، اور انتہائی اہم کردار چین نے اس میں ادا کیا ہے۔ آپ جانتی ہے کہ پچھلے ہفتے جب خواتین کی عالمی کانفرنس بیجنگ میں منعقد ہو رہی تھی اور اس سے صدر شی جی پنگ نے جو تاریخی خطاب کیا، اس دوران بھی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ نہ صرف سی پیک اور بی آر آئی کے پروجیکٹس کو پاکستان کے ذریعے افغانستان میں ان کو توسیع دی جائے گی، بلکہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر چین نے خواتین کی تعلیم سمیت متعدد منصوبے شروع کرنے کے منصوبے بھی بنائے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو سی پی سی کا جو ایک بہت اہم اجلاس اس ہفتے سے جس کی شروعات ہو چکی ہے، اس میں بھی افغانستان کے لیے ایک خصوصی پورشن رکھا گیا ہے۔ لیکن چین کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی تھی وہ پاکستان کے راستے افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے چین کو بہت زیادہ تشویش تھی اس جنگ کے حوالے سے، اور چین نے خاموشی کے ساتھ کردار ادا کیا کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں امن ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اب اس میں ذمہ داری وہی ہے جس پہ افغان طالبان نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین نہ ٹی ٹی پی، نہ ای ٹی آئی ایم، نہ بی ایل اے، نہ مجید بریگیڈ، نہ آئی ایس کے پی پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اگر یہ بات طالبان اس بات پہ پورا اترتے ہیں اور اس وعدے کو نبھاتے ہیں تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے ایک دوست مسلمان ملک کے ساتھ لڑائی لڑ لے۔ پاکستان نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور بخوشی، حالانکہ پاکستان اپر ہینڈ پہ تھا ہر لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، حربی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے طالبان پہ حاوی رہا ہے اس پچھلے ہفتے میں، لیکن پھر بھی پاکستان نے کسی ضد یا انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور طالبان کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ عنقریب تورخم بارڈر کو کھولا جا رہا ہے تجارت کے لیے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ بھی ایک جیت ہے کہ قطر اور ترکی سمیت کئی ممالک نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو ڈیورن لائن ہے اس کو سرحد تسلیم کیا گیا ہے۔ گوچہ افغانستان کی طرف سے اب بھی یہ تنازع اٹھایا جا رہا ہے، لیکن میری نظر میں یہی تجویز افغان طالبان کو ہوگی کہ ڈیورن لائن کے مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈالنے والی، لہٰذا اگر پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کو آگے بڑھانا ہے تو ٹیررزم کو ختم کرنا ہوگا، اور ڈیورن لائن جیسے متنازع مسائل کو ان کو اگنور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، باقی چیزیں اپنی جگہ پر، جو سب سے بڑا ہمارا کنسرن ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ باضابطہ طور پر ایک پہلا تحریری معاہدہ طے پایا ہے، تو اس سے پھر ہماری توقعات یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے معاملہ اب افغان طالبان حکومت روک پائے گی؟ ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی پہ مزید بات ہوگی۔ ویلکم بیک
ٹو دا شو. اور ناظرین, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے دوحہ امن معاہدے کے حوالے سے کہ اس نے خطے میں ایک استحکام کی نئی امید پیدا کی ہے. یہ پہلا باضابطہ تحریری طور پر معاہدہ ہے جو افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ برقرار رہ پائے گا, اور جو کہا گیا ہے افغان طالبان حکومت کی جانب سے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, کیا ایسا ہو پائے گا؟ وہ ٹی ٹی پی کو اور جو باقی وہاں پر بی ایل اے, آئی ایس کے پی اور مجید بریگیڈ اس قسم کی جو وہاں پر کالعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں, کیا ان کو وہ روک پائیں گے؟ اس پر ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی اوپینین اس پہ جاننا چاہ رہی ہوں, کتنی ہمیں توقعات رکھنی چاہیے اس امن معاہدے سے؟ شکریہ ناہید. دیکھیے ابھی جو صافی صاحب نے بات کی نا ڈیورنڈ لائن کی, جی, کہ ڈیورنڈ لائن کو سرحد کے طور پر اس معاہدے میں تسلیم کیا گیا ہے, اور جو کچھ ہمارے دوست اور ثالث جو ضامن ممالک ہیں جیسے ترکیہ, قطر وغیرہ, وہ اسی طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھیے اگر یہ بات ہے اور صافی صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدی کی سب سے بڑی خبر ہے. اور اگر یہ طے پا گیا ہے اور یہ طے پا جاتا ہے اور اس کے آگے اس کے بعد کوئی اور یعنی کوئی فتنہ یعنی کیا کہہ رہے ہیں نکتہ ترازی نہیں کی جاتی تو اس کے نتیجے نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, اور یہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اور اس اگر ویسے ہی ہم پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش بھی رہی اور طرز عمل بھی یہ رہا کہ بعض اوقات دوست یا برادر ممالک, مسلم ممالک کی طرف سے زیادتی بھی کبھی ہو گئی تو پاکستان نے بہت تیزی نہیں دکھائی ریئیکٹ کرنے میں, بہت صبر. جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہوا دیکھ کر اگر کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آئی, ورنہ پاکستان نے تو ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور اب بھی وہ تحمل کر سکتا تھا. لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم تو یہ تھی نا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے جو فاٹا کے سابق علاقے ہیں ان میں وہ ادم مچائے رکھیں, ان کی مسلح آمد و رفت رہے. پھر ان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کہ آپ اس کو ریورس کر دیں سارے پروسیس کو اور ہمیں اپنی مرضی چلانے دیں. اور یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ مکمل کرواتے ہیں, کچھ آڈیو کا ایشو ہے. شنیلا, یہ جو اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اب یہ بھی امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو تجارت کا معاملہ ہے یہ بھی ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, اپنے معمول پہ آ جائے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک وہاں پر موجود ہیں اور جو نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف سے ہماری معیشت کو. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ معاشی طور پر جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اس معاہدے کے بعد یہ بھی انشاءاللہ ہوگا کہ یہ معاملہ بھی جو ہے وہ طے پائے گا. شکریہ ناہید. دیکھیں ناہید, جس وقت اگر یہ معاہدہ ہو جائے گا اور دونوں ممالک جو ہیں ان میں امن قائم ہوگا, مطلب افغانستان کی طرف سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہوگی, ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہوں گی. اور پاکستان کے علاوہ یہ افغانستان کے اپنے حق میں بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں اب کافی دیر سے وہ حالت جنگ کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ان کے ملک کے اندر ہیلتھ کا نظام تباہ ہے, ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہاں پہ تباہ ہے, کوئی ملک وہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے نہیں آ رہا, ان کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اب اپنی ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. اگر یہ امن معاہدہ ہوگا تو ظاہر ہے بارڈر جو ہے مینج ہوگا, بارڈر کے اوپر جو سمگلنگ ہے وہ رکے گی, تو باقاعدہ ایک تجارت جو ہے وہ شروع ہوگی. اس سے پاکستان کو بھی ہوگا کہ جو افغانستان سے انہوں نے چیزیں جو ہے درآمد کرنی ہیں وہ سستے داموں ہمیں ملے گی, یہاں پہ آئیں گی, یہاں سے جو چیزیں وہاں جائیں گی. تو پہلے تو دیکھیں نا گندم بھی چوری سمگل ہو کے جاری ہوتی تھی, ڈالرز بھی یہاں سے سمگل ہو کے جا رہے ہوتے تھے. لیکن اب یہ جو معاہدہ ہوگا تو وہ جتنی غیر قانونی سرگرمیاں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ رکیں گی. وہ کہتے ہیں اس میں قانونی جو ویزا سسٹم ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی. جب بات چیت قانونی طور پہ جو آئیں گے, قانونی طور پہ جو تجارت کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان کے بھی ریونیو میں اضافہ ہوگا, ادھر بھی ریونیو میں اضافہ ہوگا, یہاں پہ بھی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے, وہاں پہ بھی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے, کیونکہ سمگلنگ تو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا تھا نا, اور وہ ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا. اور جو دہشت گردی تھی اس سے بھی اس کی وجہ سے پاکستان
पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार था, पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी हो रही थी, सरमायाकारी रुक रही थी, मईशत जो थी वो खराब हो रही थी, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर देखें अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन कायम होता है, वहां पे दहशतगर्दी का खात्मा होता है, तो सी पैक में अफगानिस्तान शामिल होता है, तो पाकिस्तान को एक रूट मिलेगा, वस्ती एशिया के ममालिक तक जाएंगे, वस्ती एशिया के जो ममालिक है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आएंगे, तो एक दोनों ममालिक के दरमियान भी कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है वो होगी। कासा 1000 के ऊपर कब से काम रुका हुआ उसके ऊपर काम हो सकता है, तापी के ऊपर कब से काम रुका हुआ उसके ऊपर काम हो सकता है, रेल का कनेक्शन जो है दोनों ममालिक के दरमियान हो सकता है जिसके जरिए तजारत जो है वस्ती एशिया तक जा सकती है। ये सोचने वाली वो बातें हैं जो तालिबान रजीम को अब अफगान बुरी हुकूमत को अब सोचनी होंगी। वो मुआहदे पे कर रहे हैं और अच्छी बात है, मुआहदा हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, लेकिन उस पे अमल दरामद भी उनको करना होगा। उनको ये नहीं करना होगा कि जैसे दोहा मुआहदा वाला मामला हुआ, यहाँ ये नहीं करना होगा। अब जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, जिम्मेदारी आयद होती है, अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, अपने मुल्क में एशिया बेहतर करना चाहते हैं, तो इस मुआहदे पे उनको अमल करना होगा। ठीक है नाहिद, माजूद के साथ मैं डॉक्टर हाफिज साहब के पास जाने से पहले डॉक्टर साहब ने जो ड्यूरेंट लाइन की मैंने जो बात की थी, वो जो पहला एलामिया जारी हुआ था कतर के दफ्तर खारजा के ज़रिए, उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के जो सरहद है उसको बॉर्डर ही कहा गया था। लेकिन उसके बाद जो ही ये मौलवी याकूब साहब वापस पहुंचे हैं काबुल में, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि हमने ड्यूरेंट लाइन के हवाले से कोई बात नहीं की है। तो ये इस किस्म की कुछ मुतनाज़ी चीज़ें बदस्तूर है, इसलिए मैंने कहा कि इन मुतनाज़ी चीज़ों से अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत बचेगी तो ये अमन मुआहदा ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। ठीक है, दुरुस्त आप कह रहे हैं। और अभी ज़रा मैं ये चाहती हूँ कि हर मामला जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हो रहा होता है वहाँ पर पीछे हमें भारत नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत जिसकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार करे, उसे तन्हाई में लेकर जाए, हम ये देख रहे हैं और बड़ी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। ख़बर इस वक्त हमारे पास ये है बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश ने भारत से किए गए 10 मुआहदे जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं। 2016 से 2024 तक ये मुआहदे जो हैं इस दौरानिए में किए गए थे। भारतीय मुदाखलत और मुतनाज़ इक़दामात जो हैं वो इस मुआहदे की जो 10 मुआहदे हैं उसकी मनसूखी का सबब बने हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत जो है वो तनकीद इस वक्त ये कर रहा है बांग्लादेश की हुकूमत पर कि हालात का इदराक किए बगैर सही तौर पर इन्होंने मुआहदे की मनसूखी का ऐलान कर दिया है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान, अब ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ ये मुआहदे किए जाएंगे। ऑब्वियसली जो सारे मामला हमने देखा, जैसे अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिश की जाती रही है, जो पहली बांग्लादेश में हुकूमत मौजूद थी उनके साथ भी बड़े करीबी रवाबित थे भारत के, और ये कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर जाएँ या उनके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएँ। लेकिन अब बदकिस्मती से इंडिया के हवाले से मैं कह रही हूँ कि बदकिस्मती से अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं और खुशकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो एक सही ट्रैक पे हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मोदी सरकार जो है उनको अमेरिका की तरफ से भारत पर एक और दबाव हमें नज़र आ रहा है। रूसी तेल की ख़रीदारी जो है वह ना करने पर इस वक्त मोदी सरकार दबाव में है, और रूसी तेल पर अगर इसी तरह से मोदी सरकार जो है वो रूस से तेल ख़रीदने पर डटी रही तो फिर नताइज भुगतना होंगे, ये कहना है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उन्होंने ये वार्निंग भी इशू की है। इसी पर हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, सर इस वक्त हमें जो पोजीशन, जो सिचुएशन नज़र आ रही है भारत की, वो ख़ुद इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है। देखिए नाहिद, बात यह है कि दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ सियासी बल्कि सफारती सतह पर एक लीडरशिप रोल की हैसियत से उसका उभर रहा है दुनिया में। सही, दुनिया में देखिए मशरिक़ वस्ता में अमन का मामला हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, चीन के साथ सी पैक के मामलात हों, या एशियाई ख़ित्ते में तनाज़ात को ख़त्म करने के मामलात हों, इन तमाम मामलात में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल एक कायदाना रोल नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान जिसके बारे में ये कहा जाता, ये इंडिया के दावे थे और इंडिया के दावे बिल्कुल बेबुनियाद थे, गलत साबित हुए कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार है। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि हिंदुस्तान जो है वो ना सिर्फ सफारती तन्हाई का शिकार है बल्कि दुनिया में बिल्कुल उसकी हैसियत एक आइसोलेट मुल्क की हो रही है।
اور وہ بالکل ایک ایسے کونے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں دنیا جو ہے اس کی طرف ایک مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے. دہشت گردی کے معاملات ہوں, تجارت کے معاملات ہوں, تجارت میں وہ 2 نمبری کرتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تیسری مرتبہ سٹیٹمنٹ دیا ہے انڈیا کے بارے میں کہ اس نے ہم سے کچھ یقین دہانی کرائی تھی ہمیں, اور اب وہ یقین دہانیاں پوری نہیں کر رہے, اور امریکہ جو ہے اپنے مفادات کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے گا. تو یہی وجہ تھی کہ اس نے جب مودی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم روس سے تیل نہیں خریدیں گے تو اس وعدے کو پورا نہیں کیا, جس کی وجہ سے امریکہ کا ایک سٹانس جو ہے, بڑا سٹرونگ سٹانس جو ہے سامنے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات بہت تیزی کے ساتھ اس میں تبدیلی آ رہی ہے جب سے حسینہ واجد کی ایڈمنسٹریشن وہاں سے رخصت ہوئی ہے. تو اور اب یہ کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی جو موجودہ انتظامیہ ہے کہ وہ قومی خود مختاری کے منافی تمام سمجھوتے جو ہے منسوخ کر رہی ہے, جس میں خاص طور پر وہ معاہدے شامل ہیں جس میں انڈیا کو براہ راست مداخلت کی اجازت دی جا رہی تھی, یا انڈیا کے ساتھ براہ راست تعلقات, تجارتی تعلقات بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف انڈیا کی معاملہ ہے, یہ آپ اس کے ساتھ پڑوسی ملک تمام معاملات دیکھیں کہ نیپال میں کیا ہوا, اور یہ پاکستانی کے معاملہ نہیں ہے. اب بنگلہ دیش نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انڈیا جو ہے کبھی اس کے ساتھ دوست نہیں ہو سکتا. انڈیا کے ساتھ نہ صرف ڈیفنس پیکٹ منسوخ ہو رہا ہے بلکہ جو اقتصادی زونز بنانے تھے انڈیا نے بنگلہ دیش میں وہ ختم کیے جا رہے ہیں. دریائی تجارت کا راستہ بند ہوا ہے, اس میں توانائی کا ایک پیکٹ ہے, اس میں انرجیز کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی جو اسٹریٹجک معاہدے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اب بنگلہ دیش جو ہے نہ صرف یہ کوئی قومی خود مختاری کو مضبوط بنانے کی طرف بڑھا ہے بلکہ اب اس کے تعلقات جو ہیں دیگر ملکوں کے ساتھ, خاص طور پر پاکستان اور چین کے ساتھ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر تجارت جو ہے بنگلہ دیش کا دورہ کر چکے ہیں اور بنگلہ دیش کو آفر کی ہے کہ پاکستان اپنی تجارتی راہداری کے لیے بنگلہ دیش کو استعمال کر سکتا ہے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہیں اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے بہت پیچھے جا رہا ہے, اور انڈیا کی جو سفارتی تنہائی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا کے پاس اب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, اور دہشت گردی کا اگر راستہ بند ہوتا ہے افغانستان میں تو یہ اس کے لیے انڈیا جو ہے خود جو ہے کئی جو ہے ریاستوں میں تقسیم ہوگا, اور انڈیا کے اندر جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی, اور وہ جو ہے وہ دیکھیں وہ ایک اور مسئلہ ہے ان کے لیے کہ وہاں 30 کے قریب علیحدگی پسند طاقتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. صحیح ہے. صافی صاحب, اپنے اندرونی مسائل تو اس وقت بھارت کے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی سطح پر ناکامیاں ہیں, ہمسایوں کے ساتھ ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اب بنگلہ دیش کی طرف سے اگر خبر آتی ہے 10 معاہدے منسوخ ہونا بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. عالمی میڈیا یہ بھی رپورٹس کر رہا ہے کہ اب یہ معاہدے بنگلہ دیش, پاکستان اور چائنا کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. پھر مودی کی طرف سے, پھر مودی سرکار پر جو امریکہ کی طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ناہید, میں نے آپ سے ابھی جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی چین کے حوالے سے, اتفاقاً مجھے پچھلا ایک ہفتہ بہت قریب سے چین کی آئندہ پالیسیوں کے حوالے سے کچھ تحقیقی کاموں میں اور تحقیقی جو تقریبات تھے اس میں شرکت کا موقع ملا. تو مجھے حیرت ہے کہ آج جب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی نے یہ بات رپورٹ کی ہے کہ بنگلہ دیش نے 10 اہم منصوبے ہندوستان کے ساتھ ختم کر دیے ہیں. چین کو اس سے کہ جو تھنک ٹینکس تھے اور چین کے جو سوچنے سمجھنے والے دماغ تھے پہلے سے اس بات سے آگاہ تھے, اور خصوصاً جو خواتین کا عالمی کانفرنس پچھلے ہفتے جو 12, 13, 14 اکتوبر کو بیجنگ میں منعقد ہوا تھا, اس میں اس کا جب اعلامیہ جاری ہوا اور خصوصاً صدر شی جی پنگ نے جب ان سے خطاب کیا تھا تو اس میں بھی بنگلہ دیش اور افغانستان کا خصوصاً ذکر کیا گیا تھا. اسپیشلی بنگلہ دیش کے ساتھ جو جنوبی ایشیا میں ایک نیا تعاون کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے, جو بھارت کی ہٹ درمی اور بھارت کی جو
توسیع پسندانہ سوچ ہے اس سے ہٹ کے چھوٹے ممالک دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کو چین ایک موقع سمجھ رہا ہے, چین کا دوست ملک پاکستان اس کو ایک موقع سمجھ رہا ہے, اور اس خواتین کانفرنس میں خصوصی طور پر بنگلہ دیش اور افغانستان کی خواتین کے حوالے سے صدر شی جی پنگ نے نئے منصوبے متعارف کروائے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو سی پی سی کا اجلاس ہو رہا ہے جو آج سے شروع ہے, جس میں 1 ملین سی پی سی کے ممبرز نے تقریباً 200 جو ممبران جو کور کمیٹی کا جو ان کی جو اہم کمیٹی ہے پلینری ہے اس کے لیے جو منتخب کیے ہے, وہ بھی بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اہم منصوبے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اس دہائی کا آخری سیشن ہوگا سی پی سی کا, یعنی 2025 سے لے کر 2030 تک. تو اب دنیا بدلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت تنہائی کا شکار ہو رہا ہے, اور بھارت سے نالا ملک جو ہے, خصوصاً پاکستان کی ہم اگر بات کریں, اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں, وہ نئے گروپس میں شامل ہو رہے. چین کی صورت میں ان کو ایک نئی بڑی منڈی مل رہی ہے جو عزت اور احترام اور مشترکہ فیوچر کے تحت ایک منصوبے کے تحت صدر شی جی پنگ آگے بڑھ رہا ہے. تو ایک نادر موقع ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ بنگلہ دیش کے دوست ممالک خصوصاً پاکستان اور چین کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ بھارت کے تسلط سے چھوٹے ممالک کو آزاد کروایا جائے. چین نے یہ عزم خواتین کانفرنس میں بھی ظاہر کی ہے, اور اب جو سی پی سی کا جو ایجنڈا ہے اس میں بھی اس قسم کے موضوعات جو ہے وہ سر فہرست ہے. تو میں حافظ صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ جو ایک بھارت کا جو ایک بون تھا, جو مصنوعی بون تھا, وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے, اور مودی جتنی دیر اقتدار میں رہے گا تو اتنا ہی بھارت کی جو ہے تنزلی کا سفر تیزی سے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بھارت کا غرور خاک میں مل چکا ہے. پہلے پاکستان کے ساتھ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی, اس کے بعد پھر افغانستان کے ذریعے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی, وہاں پر بھی پاکستان نے بہترین حکمت عملی کے ذریعے اور ہمارے دوست ممالک نے سارا معاملہ جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا, بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب بنگلہ دیش جو ہے 10 بڑے منصوبے جو ہے وہ اس کو منسوخ کر رہا ہے, اور قومی سلامتی کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ یہ ہم نے منصوبے جو ہیں اسی طرح سے جاری رکھے تو اس میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. یہ کتنی بڑی ناکامی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کا ہم دیکھیں سفارتی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس وقت زبردست ہمیں کامیابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ناہید, یہ تو ہمالیہ جتنی ناکامی ہے نا, اتنی بڑی ناکامی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اب ہو کیا رہا تھا, حسینہ واجد کا دور ختم ہونے کے بعد چاہے بنگلہ دیش ہو یا خطے کی دیگر ریاستیں ہوں, ساری کی ساری ایک انگڑائی لے کر بھارت کی اثر سے نکل رہی تھیں اور اپنا یعنی شناخت کو ایک دفعہ پھر بحال کر رہی تھی. اس عمل کے دوران بھارت نے پھر چھیڑ چھاڑ کی بنگلہ دیش کے ساتھ. بنگلہ دیش کا جو ٹرانزٹ شپمنٹ ہوتی ہے ان کی برآمدات کی, اس کا راستہ روک دیا. اس کا راستہ روکنے کے بعد بنگلہ دیش کیا کرتا, بنگلہ دیش اس کو کچھ اور منصوبے دیتا کہ تم ہمارے راستے بند کرتے ہو, لو تمہیں کچھ اور ہم پروجیکٹس دیتے ہیں. تو بنگلہ دیش نے بر وقت اور درست اقدام کیا, یہ بالکل درست بات ہے. اور دوسری یہ کہ یہ ساری اقوام جو ہیں جیسے ابھی کہا گیا, بھارت کی جو بالادستی کا ایک غبارہ تھا اس کو چھید کرنے کے بعد اپنی شناخت لے کے ابھر رہی ہیں, اور وہ اتحاد دوبارہ وجود میں آ رہا ہے جو یوں سمجھئے کہ دوسری سر جنگ کے بعد کا جو زمانہ ہے, اور سر جنگ کے زمانے میں جو سچویشن پیدا ہوئی اور اس میں سارک بنی, سارک کی لیڈرشپ بنگلہ دیش کے پاس آئی, پاکستان کے پاس آئی, اس میں اگرچہ انڈیا بھی شامل تھا لیکن آئسولیٹڈ تھا. اس کے بعد مینوورنگ کر کے انڈیا نے صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے مطلب وہ واپس آ گئے. وہ سارے جو فطری حلیف تھے, جو نظریاتی حلیف تھے, جو بھارت کی بالادستی اور اس کی تنگ نظری کا شکار تھے, وہ سب انگڑائی لے کر ایک طرف آ کھڑے ہوئے, اور بھارت کو اچھا ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ خطے کے اندر بھارت کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور وہ تنہائی کا شکار ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ذافی صاحب نے
کہ عالمی سطح پر بھی اس کی جو نیت، اس کا طرز عمل، اس کے عزائم جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے. سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایکسپینشن بھی چاہتا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا کو اپنی مرضی کے تحت چلانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ دہشت گردی کرتا ہے. تو اب وہ لوگ جو وہ ممالک جو انڈیا کی پشت پہ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اب سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اور جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیل کے مسئلے پر جو معاملات ہو رہے ہیں، جی جو ٹرمپ صاحب ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک یوں سمجھے کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. باقی معاملات بہت سارے ہیں اور بھارت کے لیے آنے والے دنوں میں اور بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں. ٹھیک ہے شنیلا، آپ کیا مشکلات دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ کتنا دباؤ، مشکلات ود ان انڈیا، پھر باہر سے انٹرنیشنلی جو ساری چیزیں جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئے حالات ہیں، نئی دنیا ہے، بہت مشکل ہے. بات یہ ناہید کہ انڈیا کے لیے صورتحال بہت پہلے سے ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی. جو مودی سرکار کا طرز عمل ہے اس سے صرف یہ نہیں کہ ان کی اپنی جو قوم ہے وہ نالاں ہیں، جو وہاں پہ جو باشعور طبقہ ہے، اس کے علاوہ بیرونی دنیا کو بھی ان کی جو دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوا تھا. تو یہ دباؤ جو ہے یہ اچانک نہیں ہو جاتا نا. دنیا جو ہے وہ اپنے جو انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ایک رات اٹھتے ہیں تو پالیسی کچھ اور ہوتے ہیں، پہلے سے ہی شروع کر دیتے، فورسی کرنا شروع کر دیتے کہ اس ممالک کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن جو ہے وہ رکھنے. لیکن 10 مئی کے بعد سے پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے مودی سرکار کی. ایک تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی وہاں پہ اپوزیشن ہمیشہ ان پہ تنقید کر رہی ہے. پچھلے دنوں راہل گاندھی کا بھی بیان دیکھ رہے تھے کہ ہماری اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہوئی ہے، کوئی ملک ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ساتھ پاکستان کی اچیومنٹ گنوا رہا تھا. مطلب آپ کے جو دشمن ملک ہے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی فارن پالیسی کی تعریف کی جا رہی تھی کہ آپ پاکستان کو دیکھیں کہ کس طرح دنیا ان کی بات سن رہی ہے، پاکستان کو دیکھیں دنیا ادھر سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہی، ادھر کیا ہو رہا ہے. جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے نا یہ اچانک نہیں ہوا ہے، وہاں پہ پہلے سے ہی لوگوں کے دلوں میں نفرت پکنا شروع ہو گئی ہوئی تھی. کچھ عرصہ پہلے میری کچھ اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تھی بنگلہ دیش کے، تو وہ جو انڈیا کی ان کے اوپر آزاداری تھی نا اس کے خلاف تھے کہ انڈیا کیوں ہمارے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، انڈیا کا کیوں یہاں پہ اتنا زیادہ رول ہے. تو اس کے خلاف تھے. وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں پکنی اور وہ پھر لاوا پھٹا اور وہ سب نے دیکھ لیا. تو حسینہ واجد کے بعد جو وہاں کی تھنک ٹینک ہے، جب انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے وہاں پہ ٹرینڈز چیک کیے، تو یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اب بنگلہ دیشی عوام جو ہے وہ انڈیا سے نفرت کر رہی ہے اور پاکستان کی طرف محبت کرنا شروع ہو گئی، جھکاؤ زیادہ ان کا ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اندرونی طور پہ ان کے ساتھ معاملات کیا ہیں انڈیا کے ساتھ، پھر ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کے ساتھ جس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اس کے ساتھ خراب ہو گئے، پاکستان کے ساتھ ویسے کیے ہوئے. اب افغانستان میں پراکسی استعمال کرتے ہیں، افغانستان پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے لگا امن کا، امریکہ ان کو ویسے ٹیرف لگا رہا ہے، چائنا کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں. تو بہت آگے جا کے مشکلات ہیں ان کے مزید پیچیدگیاں جو ہیں بہت زیادہ پیچیدگیاں معاشی طور پہ بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ ثقافتی طور پہ بھی ہوں گی اور سفارتی سطح پر بھی جو جس طرح سے ایک فیلور ہے. بالکل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے دوحہ معاہدے کے حوالے سے سیز فائر ہوا اور معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ایک ایسا ہی سیز فائر شرم الشیخ میں بھی ہوا تھا. ہم بات کریں غزہ امن معاہدے کی جس میں 20 سے زائد ممالک شامل تھے. انیشیٹو لیا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اور وہ کوششیں بھی کر رہے تھے. پاکستان نے بھی بھرپور اس حوالے سے کوششیں کی کہ غزہ میں امن معاہدہ طے پا جائے اور وہ معاہدہ جو ہے طے پایا، اس کا اعلامیہ آیا، اس پہ سائن ہوئے. لیکن اب اس کے بعد کی خبر یہ اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا یہ امن معاہدہ جو ہے برقرار رہ پائے گا اور اسرائیل کو کون پابند کرے گا کہ وہ اس پر امپلیمنٹیشن کروائے، جو تمام ضامن ہے کیا وہ امپلیمنٹیشن کروا پائیں گے. اب خبر اس وقت یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے سیز فائر معاہدے کی اسرائیل کی جانب سے سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے. 120 میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 98 جو فلسطینی شہری ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں، 230 سے زائد اس میں زخمی ہیں. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ سیز فائر ہوا تھا غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 80 مرتبہ اسرائیل کی جانب سے 10 اکتوبر کے بعد سے اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے. اب یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد اسرائیل دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ کارروائیاں حماس کی طرف سے راکٹ اور سنائپر حملوں کے جواب میں کی گئی ہیں، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے سٹل برقرار ہے، یہ انٹیکٹ ہے اور اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. ان کے داماد اور جو نائب صدر ہیں ان کو فوری طور پر وہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اس معاہدے کے حوالے سے بات کریں اور اس کی پاسداری کروائیں. جی حافظ صاحب.
देखिए ये जो वाक़या हुआ है नया, ये न सिर्फ बदकिस्मती बल्कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत भी है कि इसमें बेगुनाह फ़लस्तीनी जो हैं इसमें शहीद हुए हैं और 100 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइली जारहियत का निशाना बने हैं। और ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जबकि 20 मुल्की मुआहिदा जो है वो अभी उसके दस्तखत जो हैं वो खुश्क नहीं हुए थे कि ये इसराइल की जानिब से एक बार फिर जारहियत हुई है। और इसके लिए जो गारंटर्स हैं अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इंटैक्ट है, अगर ये इंटैक्ट है तो यकीनी बनाया जाए कि गज़ा में जो मुआहिदा हुआ है उस पर अमल होना चाहिए। हमास ने कोई इस पर देखें, हमास की तरफ से कोई जवाबी रिएक्शन नहीं आया। उसका रिएक्शन यही है कि हमने कोई ना तैयारी की है इसराइल पर हमले की और ना ही हम तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम इस मुआहिदे की पूरी तरह पासदारी करेंगे। जी साफ़ी साहब, आप ये देख रहे हैं कि जो ज़ामिन है वो अमल दरामद करा पाएंगे इस पे? जो इस मुआहिदे का सबसे बड़ा ज़ामिन है वो अमेरिका है, और अमेरिकी सदर ने ख़ुद कहा था जब ये मुआहिदा हो रहा था कि 3000 साला पुराना तनाज़ा है इस खित्ते में, तो ये तो दुनिया भर जान रही थी कि 3 हफ्तों में ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इसराइल ने एक दफ़ा फिर जाहिरियत दिखाई है। उन्होंने इन 20 ममालिक के साथ बदअहदी की है और फ़लस्तीनियों की शहादतों में इजाफ़ा किया है। लिहाजा अब दुनिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस अमन मुआहिदे को यकीनी बनाए और इसराइल जो जुल्म व सितम गज़ा की पट्टी पे ढा रहा है इसका सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, गज़ा के वो लोग, फ़लस्तीन के वो लोग जो अभी इस अमन मुआहिदे की खुशियाँ ही मना रहे थे और एक मरतबा फिर इसी किस्म का जुल्म उन पर ढा दिया गया। देखिए नाहिद, इसराइल क्या चाहता है? वो चाहता है कि मुश्तइल करके दोबारा जंग की फ़िज़ा पैदा की जाए और उसके नतीजे में मज़ीद नुकसान किया जाए फ़लस्तीन का, और वो जो उसका मंसूबा एक्सपेंशन का उसको रूबा अमल लाया जा सके। इसका वाहिद हल ये है कि जो इसमें गारंटर्स हैं वो किरदार अदा करें, और जो अबूरी गवर्नमेंट लानी है, यानी मशकूक अफराद को छोड़ के एक गैर जानिबदार अबूरी हुकूमत कायम की जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है फ़लस्तीनी रियासत की तरफ सफ़र शुरू किया जाए। वाहिद हल इस मामले का ये। ठीक है जी शनीला, यू टेक। बात यह है नाहिद के जब पहले इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी तो आपने एक दफ़ा ये पूछा था कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं, तो ये तभी ये बात की गई थी कि देखें इसराइल की सरिश्त में शामिल है बदअहदी और वो किसी असूल और ज़ाब्ते को नहीं मानता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो वो चीज़ आज हमें नज़र आई है। लेकिन इस मुआहिदे के जो मेन गारंटर हैं उनको चाहिए ये कि उनकी अपनी भी स्टेक लगी हुई है ना, क्योंकि जाहिर है वो उन्होंने करवाया है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद हो। तो अभी तो इस एक आज चीज़ को जब देखा जाएगा कि किस तरह ये चलती है, क्या ये कंटिन्यू रहती है या इसी के ऊपर स्टॉप लग जाता है, क्योंकि अभी तक कहा तो यही जा रहा है कि नहीं जी सीज फायर के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, वो मुआहिदा कायम है। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में जो गारंटर है वो मेक श्योर करेंगे कि इस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद हो। लेकिन इसराइल के मामले में चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सरिश्त में शामिल है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो बदअहदी कर जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने हमें ज्वाइन किया और इसके साथ ही नाज़िम वक्त भी ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।